अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है माइंड पावर और मैं हूं सुहेल ताज। आज एक नहायत दिलचस्प टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पत्थरों के बारे में हम बात करेंगे। पत्थर क्या है? पत्थर वो भी है जो खाना काबा में रखा गया, जिसे हम हिजर अस्वद कहते हैं। पत्थर वो भी है जिसका कुरान में ज़िक्र है, जिसे मरजान कहते हैं और याकूत कहते हैं। पत्थर वो भी है जिसे हम उंगलियों में पहनते हैं और उसे ज़ेबो आराइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। पत्थर वो भी है जो हमारे घरों की बुनियादों में लगता है और उसमें हम क़याम करते हैं। तो पत्थरों का एक काम ये है कि पत्थरों से इलाज भी किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज, जिसमें रूहानी इलाज शामिल है, मुख्तलिफ़ एनर्जीज़ शामिल हैं, उसको यूज़ किया जाता है इस मकसद के लिए। तो ये पत्थर कैसे काम करते हैं, इनके अंदर तवानाई कैसे होती है, पूछेंगे डॉक्टर महमूद रहमान से। और मैं हमारे साथ मौजूद होंगी साइका असगर साहिबा, एक्सपर्ट हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहब से। सर, पत्थर जी, इस कायनात में जो भी चीज़ है उसके फ़ायदे हैं और अबस पैदा नहीं की गई। अब पत्थर देख लें कि पहले जिसे हम सिलिकॉन समझते थे, एक रेत है, उससे कंप्यूटर की चिप्स बनती है और उस चिप में आप ऑडियो वीडियो हर चीज़ उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसी तरह से जो पत्थर हैं ये सदियों से, करोड़ों साल से, अरबों साल से ये एनर्जी ले रहे हैं कायनात से। इस एनर्जी को हम हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने बयान फरमाया कि ज़ेब व ज़ीनत के लिए भी है, ज़िबाइश के लिए भी है, बनने संवरने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब तो बाकायदा साइंस इस लेवल पे आ गई है कि इनसे फ़ायदा उठा के और हीलिंग की जाती है और इनके अंदर हीलिंग एनर्जीज होती हैं और बाकायदा इनके कलर्स के हिसाब से, इनकी साख्त के हिसाब से इनको हम इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इनको एडवाइस किया जाता है। ज़रूरी नहीं, हम ये दावा नहीं करते कि हर चीज़ का इलाज इसमें, लेकिन ये हम ये कहते हैं कि इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि मिला के इस्तेमाल करें। दवा भी लें, दुआ भी करें और स्टोन जो है ये भी इस्तेमाल करें। मैडम, हम ये सुना करते थे कि क्रोमा थेरेपी होती है, मुख्तलिफ़ कलर पहना कर इलाज किया जाता है। फिर हम ये सुनते थे कि मुख्तलिफ़ खुशबुओं से इलाज किया जाता है। पत्थर की अगर हम बेसिक साख को देखें तो पत्थर है क्या और ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? पत्थर जो हैं वो बेसिकली मिनरल्स होते हैं जो नेचर के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स स्टोन्स के अंदर जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो एक कलर बना देते हैं। और हर कलर का और हर एक स्टोन का एक अपना उसका एक असर होता है आपकी शख्सियत के ऊपर और आपके मिजाज के ऊपर। तो इसलिए हम जब हमारे पास कोई पेशेंट हीलिंग के लिए आता है तो हम उसको उसके बुर्ज के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से, उसके तारीख़ पैदाइश के हिसाब से उसको स्टोन सजेस्ट करते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें। और मुख्तलिफ़ जब हम एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में या हमारी स्पिरिट में जो एनर्जी सेंटर्स हैं मुख्तलिफ़, उनकी जब एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है या वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं तो उसको बैलेंस में लाने के लिए हम ये पत्थर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स के स्टोन्स इस्तेमाल करते हैं। सर, ये जो बैलेंसिंग है ये कैसे ख़राब हो जाती है और इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? एक दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ मेडिकल सेंटर्स होते हैं, इसी तरह फार ईस्ट में स्पा कहलाते हैं। वो स्पिरिचुअल हीलिंग भी होती है योगा के ज़रिए, कुदरती ग़िज़ाओं के ज़रिए, मेडिटेशंस के ज़रिए, मुराकबे के ज़रिए। वहाँ जब कोई क्लाइंट जाता है तो उसको एक प्लेट में 7 कलर के स्टोन पेश किए जाते हैं। तो उनमें से एक स्टोन वो उठाता है, जिस कलर का स्टोन उठाता है तो पता चलता है कि इसमें ये इम्बैलेंस, ये एक्सेस में है या कम है, तो उसको फिर उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि इंसान मुख्तलिफ़ दौर में जो पैदा होता है, मुख्तलिफ़ महीनों में पैदा होता है, मुख्तलिफ़ मौसम में पैदा होता है। इसी तरह चाँद, सूरज और कायनाती जो सैयारे हैं उनके असरात उसके ऊपर होते हैं, उसकी शख्सियत पर, उसकी साइकोलॉजी पर, उसकी सेहत पर। तो इस लिहाज से ये है कि जो स्टोन जो है उसको कलर के हिसाब से, उनकी साख्त के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। और जो मेन जो है हमारे यहाँ आप जो जेवरात इस्तेमाल किए जाते हैं, मैग्नेट हैं, मेटल्स हैं, तो इनको इवन लोग जो है इन साल्ट, इवन जो है नमक का आप देखते हैं साल्ट है या कीड़ा से निकलता है, उसके भी लोगों ने वो टेबल लैंप बना रखे हैं और गुलदान बना रखे हैं और उसकी भी हीलिंग एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को निकाल के दूर करता है।
بلکہ جب ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کچھ عرصہ اسٹون پہننے کے بعد جب وہ پرانا ہو جائے اس میں نگیٹو انرجی آ جاتی ہے، بعض اوقات اس میں کریک آ جاتا ہے، بعض اوقات اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، ویسے بھی ہر 15 دن بعد مہینے کے بعد اس کو اتاریں، اسے نمک والے پانی سے دھوئیں تو اس کی نگیٹو انرجی دور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سائقہ صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو پتھر ہیں ان کی انرجیز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے کہ فلاں پتھر کے اندر یہ انرجی ہے، یا کسی نے پہلے کام کیا ہوگا تو اس کی بیسکس کیا تھیں؟ پتھر کی انرجیز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے؟ مطلب کہ یاقوت ہے یا کوئی بھی پتھر ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے؟ وہی میں نے آپ کو کہا کہ جو ہماری چاکراس میں جو کلرز ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہم پتھروں کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس جگہ سے چاکرا کا جو بھی کلر ہے وہ جب ہم اس کے اوپر پیشنٹ پہ رکھتے ہیں اور وہ اس میں بہتری محسوس کرتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاکرا، یہ پتھر میں یہ کوالٹیز ہیں اور اس رنگ کے چاکرا کو ہیل کرنے کے لیے ہم یہ پتھر یوز کریں گے۔ اچھا چکراز کے مختلف کلرز اپنے ڈیفائنڈ کلرز ہوتے ہیں جی، 7 کلرز کے چاکراز ہوتے ہیں، بیسک جو انرجی سینٹرز بھی کہلاتے ہیں اور چاکراز بھی کہلاتے ہیں۔ تو وہ انسان کے اندر یعنی ہماری روح میں یا ہمارے جس کو کہتے ہیں اسپریچول باڈی کے اندر وہ کلرز ہوتے ہیں، تو وہ جب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو ان کو بیلنس میں لانے کے لیے انہی رنگوں کے سٹونز ہم ان کے چاکراس پہ یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے اکثر لوگوں سے سنا کہ جب وہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ انہیں کلر بتاتے ہیں، اسٹون بتاتے ہیں، ساتھ میں کیرٹ بتاتے ہیں، کتنے کیرٹ کا اسٹون آپ نے پہننا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ 2-3 کیرٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک خاص وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر رہتا ہے ہائی تو جتنا بڑا سٹون پہنیں گے وہ آپ کے اورا کو انکریز کرے گا، انرجی کو انکریز کرے گا اور بلڈ پریشر مزید ہائی ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ بیلنس کرنے کے لیے بلکہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو پھر آپ یا تو سٹون نہ ہی پہنیں یا پھر ایسے چھوٹا سٹون پہنیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میڈم کچھ سٹونز جو ہوتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حصہ جو باڈی کے ساتھ آپ کے ٹچ کر رہا ہے وہ پالشڈ نہ ہو یا وہ ٹریٹڈ نہ ہو، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اگین پھر میں وہی کہوں گی کہ وہ رنگ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ جو سٹون کا کلر ہے جب ہم اس کو اپنے سٹار کے حساب سے یا اپنے نام اور اپنی تاریخ پیدائش کے حساب سے جب وہ یوز کرتے ہیں تو اس کا باڈی کے ساتھ ٹچ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یا پھر جب اس کو یوز کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب اس پہ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں اور وہ شعائیں جو ہیں وہ رنگ جو ہے باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے تو پھر اس سے تب بھی فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ پتھر ہماری ٹیبل پہ موجود ہیں، یہ کیا پتھر ہیں اور ان سے کیا فائدے لیے جا سکتے ہیں، اگر تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ آپ دیکھیں کہ ڈائمنڈ جو ہے وہ بھی ایک پتھر ہے جی۔ کاربن سے بنتا ہے، جب کروڑوں سال پڑا رہتا ہے تو کاربن تبدیل ہو جاتا ہے ڈائمنڈ میں۔ اب ڈائمنڈ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت سی بیماریوں میں کو بھی ٹھیک کرتا ہے بلکہ خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے جو لوگ پہنتے ہیں۔ تو اب جو آپ نے ذکر کیا تھا اور چکرا بیلنسنگ کا ذکر میڈم نے بھی کیا، تو اس میں یہ ہے کہ جو 7 کلرز رینبو کے ہیں اسی لحاظ سے 7 میجر چکراز ہیں اور ان پہ وہ رنگ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ریکی میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ ان کو ہیل کرتے ہیں اور مختلف ہماری جو کرسٹلز ہیں، مثلا پرانک ہیلنگ اس کو کہتے ہیں فار ایسٹ میں، اب یہ کرسٹل ہے، کوارٹز کرسٹل نیچرل ہے یہ، اور اس کی ٹپ بنی ہوئی ہے، تو اس کو ہم انرجی دے کر ریکی میں ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ جب اس کی انرجی آتی ہے تو اس ٹپ کے ذریعے ہم ہیل کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس ٹپ سے روشنی نکل رہی ہے، انرجی نکل رہی ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ریکی میں جو ماسٹر لیول ہے اس پہ ایک گرڈ بنانا سکھاتے ہیں، مثلا 1 فٹ کا دائرہ بنائیں اور اس میں 6 سٹون جب سائڈوں پہ رکھتے ہیں تو وہ ایک ہیکساگن یا مسدس بن جاتی ہے۔ پھر ایک سٹون فیمیل ٹائپ سینٹر میں رکھتے ہیں اور جو میل ٹائپ سٹون جس کو ماسٹر کرسٹل کہتے ہیں اس کو انرجی دیتے ہیں، اور اس سے پہلے ان سب کو بھی ہم انرجی دے چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے ہم اس کو چارج کرتے ہیں، یہاں سے لے کے ہم انرجی اس سٹون کو دیتے ہیں، پھر اس سٹون سے لے کے اس کو دیتے ہیں، پھر واپس پھر جیسے پائی شیپڈ کیک ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کو انرجائز کرنے کے بعد اس کو ہم کرسٹل کو میل کرسٹل کو اس ڈائریکشن میں رکھ دیتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے جو پروجیکٹ ہیں، کسی کو ہیل کرنا ہے، کسی کا کوئی کام ہے جو ہونے والا ہے تو ہم لکھ کے اس میں رکھ دیتے ہیں تو اس کو کانسٹنٹ انرجی مل جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریکی گریڈ۔
ایک ہی گریڈ کہتے ہیں. اچھا میڈم، کوئی سائنٹیفک پروف اس چیز کا ہے کہ یہ جو انرجی کریٹ ہوتی ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ کسی کیمرے سے کی لینس سے اس کو دیکھا گیا ہو، کہیں میئر کیا گیا ہو، کسی بھی طرح سے کوئی سائنس بھی اس کے حوالے سے بات کرتی ہے؟ بالکل، نیچر بھی سائنس ہی ہے. اگر ہم سائنس کی جو نیچر ہے وہ سائنس کی اسٹڈیز کو ہی کہا جاتا ہے. تو سائنس جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رنگوں کی بھی ایک اہمیت ہے، منرلز کی بھی اہمیت ہے. کوئی بھی چیز کائنات میں بغیر فائدے کے یا فالتو نہیں بنی ہے. ان تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، تو اسی لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اور اسپیشلی اب ہیلنگ کے لیے تو بہت زیادہ پوری دنیا میں لوگ سٹونز کے ساتھ اور خوشبو کے ساتھ، رنگوں کے ساتھ استعمال کر کے تو ہیلنگ کا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک محاورتاً بات ہوتی ہے کہ تمہارے کام تو فوراً ہو جاتے ہیں، تمہارے پاس گدڑ سنگھی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گدڑ سنگھی کسے کہتے ہیں؟ یہ صرف نام بنے ہوئے ہیں؟ اصل میں نیچر کی جو اشیاء ہیں ان کو ہیلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. افریقہ میں ایک ہے، اسے کہتے ہیں شمانک ہیلنگ. ٹھیک ہے، تو وہ جو اسی طرح سے وچ ڈاکٹرز بھی وہ کہلاتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف کوئی بھی چیز، صرف ضروری سٹون، آپ دیکھیں یہ عام پتھر ہے لیکن اس کی شکل دیکھیے، کڈنی شیپ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہارٹ شیپ بنا ہوا ہے. ہارٹ شیپ یہ قدرت نے ایسے بنائے ہیں. یہ تھوڑا سا سر دکھاتے ہیں اگر کیمرے کے کلوز اپ میں. ہاں، یہ دیکھیں بالکل یہ کڈنی کی طرح ہے اور نیچرل سٹون ہے یہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہارٹ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہارٹ کی طرح اور یعنی جسمانی اعضاء کی طرح ہیں. تو اس طرح سے وہ لوگ جب ہیل کرتے ہیں تو پرندوں کے پر، ٹھیک ہے، اور جانوروں کی ہڈیاں، درختوں کے حصے یا کوئی لکڑیاں، وہ لے کے اس طرح کی ڈائیگرامز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات وہ پھر خاص قسم کی وہاں کے جیسے کانگو ڈرم ہے، وہاں کی میوزک بجاتے ہیں اور اس کو وہ پھر جو لوکل قسم کی میوزک جو ہوتی ہے، اور پھر ان چیزوں کو ایسے پروں کو لہراتے ہیں، جسم کے ساتھ ان چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں. اور گھنٹے 2 گھنٹے کے سیشن کے بعد جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا. تو یہ نیچر نے ان چیزوں میں جو انرجی رکھی ہے اس نیچرل انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی سر جس سے ہم فلموں میں دیکھ کر مت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگلیوں کا ایک ڈانس ہے، وہ دراصل ہیلنگ کا طریقہ ہے. جی بالکل، ہیلنگ کا طریقہ ہے اور اس سے واقعی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، ہم نے کئی بار دیکھا میڈم، مساج کی تصاویر ہم دیکھتے ہیں، اس پہ کسی کو لٹا کر اس کے مختلف حصوں پر پتھر رکھ دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ ان کے چاکراس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سردیاں ہیں تو ہم ان کو گرم سٹونز کو یوز کرتے ہیں. عام طور پہ جیڈ سٹون کو ہیلنگ کے لیے بہت یوز کیا جاتا ہے. یہ کون سا سٹون ہوتا ہے میڈم؟ گرین کلر کا ہوتا ہے، جیڈ سٹون کہلاتا ہے. تو اس کو ہم چاکراس پہ سارے آپ کے 7 چاکراس کے اوپر رکھ کے، تو اس سے پھر ہم اگر گرمیاں ہیں تو ہم ان کو ٹھنڈا کر کے سٹونز کو رکھتے ہیں، اور اگر سردیاں ہیں تو ان کو تھوڑا سا گرم کر کے تو وہ ہم اپنے چاکراس پہ رکھ کے تو اس سے ہیلنگ کرتے ہیں. میڈم کچھ سٹونز آپ بھی لے کے آئی ہیں، یہ ایک لیمپ نما چیز ہے اور کچھ اور آپ کے پاس پتھر ہیں. ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ کیا ہیں اور ان کی کیا پراپرٹیز ہیں. یہ ایک بلیک کلر کا سٹون ہے، اس کو بلیک ٹرملین کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کالے رنگ کے جتنے پتھر ہیں وہ نیگیٹیوٹی کو ریموو کرنے کے لیے ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں. کہ جیسے نظر بد ہے یا کوئی جادو کے اثرات ہیں، وہ ہم اس کو بلیک انرجی کہتے ہیں، تو اس کو وہ کاٹتا ہے. یعنی یہ پتھر جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ایک روز کوارٹز ہے. یہ ہم اگر کسی کو اسکن کا کوئی پرابلم ہو تو اس کے لیے ہم اس کو یوز کرواتے ہیں. اگر آپ اپنی اسکن پہ اس کو رب کرتے ہیں روز کوارٹز کو تو وہ اس کے بہت زیادہ اچھے اثرات ہوتے ہیں، آپ کی اسکن ٹھیک ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز آپ مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں لائف میں تو روز کوارٹز جو ہے وہ ہمیں بہت، ایک تو اس کو جب ہم ہولڈ کرتے ہیں تو ہمیں کلیئرٹی دیتا ہے. کوئی ہمارے دماغ میں کوئی ایسا کویسچن ہے جس کے بارے میں ہم کنفیوز ہیں تو اس کو ہم ہاتھ میں پکڑ کے تو سوچتے ہیں تو ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے، ہمیں اس کے آنسرز آتے ہیں.
تو یہ سارے ہیلنگ کے میتھڈس ہیں جو مختلف. اس کے علاوہ یہ ایک ہے اسٹون جو جس پہ آنکھ بنی ہوئی ہے, یہ کیمرے کے سامنے ذرا کر دیں, یہ بھی ہم دکھا دیں. جی, یہ بھی ہم نظر بد کے لیے اپنے گھروں میں. اور اس کو کیا کہتے ہیں میڈم, اسٹون کا کیا نام ہے؟ یہ بلو کلر کا اسٹون ہے. یہ جو آنکھ بنی ہوئی ہے نا, اور جو اس کی ڈائیگرام, یہ ین اینڈ یانگ کی تھیوری ہے, جو نیگیٹو اور پازیٹیو, میل فیمیل. تو بلکہ وہاں تو ہیلنگ کی علامت ہی اس کے ذریعے بنائی جاتی ہے. ین اور یانگ کی یہ شکل بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ لیمپ نما ایک چیز ہے, اس پہ پتھر ہے میڈم؟ جی جی, یہ ایمیتھسٹ ہے. یہ ذہنی سکون کے لیے ہم اس پتھر کو یوز کرتے ہیں, اور اگر کسی کا مائنڈ ڈسٹرب ہو. ٹھیک ہے, اگر یہ سوتے ہوئے بستر کے پہ رکھا جاتا ہے یا سرہانے کے پاس رکھا جاتا ہے, بستر کے قریب رکھیں تو اس کو رات کو پھر آپ کو جو اس کے انرجی آئے گی آپ کے پاس, تو اس سے آپ کی آپ کے ذہن کو سکون ملے گا. اور اگر کوئی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں تو وہ ریموو ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, پتھر میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں, اپنی شکل کے لحاظ سے بھی خاص طور پہ. اور جیسا کہ ابھی ذکر آیا یین اور یانگ کی تھیوری, یعنی ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی گئی ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کوئی پروگرام کریں گے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کے کلر کے لحاظ سے, جیسے کہ تاریخ پیدائش کے حساب سے ہم بتا رہے تھے کہ ہمارے جو 12 برج ہیں اس لحاظ سے پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا جو پہلا برج ہے ایریز یا حمل, تو اس کے لیے کورل یوز ہوتا ہے جس کو مرجان کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ٹارس یا سور, تو ان کے لیے ڈائمنڈ ہے. اور جو تھرڈ ہے جیمنائی, اس کے لیے ہے ایمرلڈ. کینسیرین جو ہے فورتھ, اس کے لیے اپنا مون سٹون اور یا پرل. اور جو اپنا لیو ہے اسد, اس کے لیے روبی. اور جو اپنا اس سے نیکسٹ آ جاتا ہے ورگو, تو سنبلا, تو اس کے لیے بھی ایمرلڈ بھی یوز ہوتا ہے. اور بھی اس کے کلر کے جو لکی کلر ہے, اس میں اسموکی کلر کے جو سٹونز ہیں وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب لبرا آتا ہے تو اس کا ہے اوپل, جس کو نام تو اس کا اردو میں دودیا ہے سٹون کا نام, لیکن اس کے کلرز مختلف ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم آتے ہیں عقرب پہ, تو اس میں بھی مرجان آئے گا, کورل. اس کے بعد آتا ہے اپنا سیجیٹیریس یا کوس, تو اس کے لیے آتا ہے یلو سفائر, پیلے رنگ کا, جس کو پکھراج کہتے ہیں. اس کے لیے بھی پکھراج ہے. اور جو آخری سٹار ہے جس کو پائسیز ہے, اس کے لیے پکھراج ہے, کیونکہ ان کا رولنگ پلینٹ جو ہے وہ جوپیٹر ہے. اچھا, لیکن اس کے بعد جو 10واں گھر ہے اور اس کے لیے کیپریکارن, اور اس سے جو نیکسٹ ہے 11واں دل, ان دونوں کا ایک ہی سٹار ہے. اور اس لحاظ سے ان کا جو بنتا ہے وہ بلو سفائر بنتا ہے, اسے نیلم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب اور میڈم دونوں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں کہ اکثر ہم فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں اور کئی جگہوں پہ اس کا تجربہ بھی کیا گیا کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ارواح کو بلاتے ہیں, ایک سٹار بنا لیا جاتا ہے, اس پہ مختلف کونوں پہ کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کی روح واپس آئے اور کلام کرے؟ میرا تو ایسا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے, اور نہ ہی میں ایسی چیزوں پہ یقین رکھتی ہوں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا ایڈ کروں گا, اس کو کہتے ہیں اوجا بورڈ. جی بالکل, اوجا بورڈ, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس پہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ یہ ہپنوسس کا ایک قسم کا وہ طریقہ ہے. اور اس میں جو بیٹھا ہے کلائنٹ بیٹھا ہوتا ہے, اور جو عامل اور معمول ہوتے ہیں, تو ان کی وہ آپس میں بات چیت ہوتی ہے. تو وہ پھر ان میں اس کے ذہن میں ایسے ایک واقعہ چلتا ہے ویڈیو کی طرح. تو میرے تجربے میں بات آئی ہے, اور اس میں اگر عامل واقعی ٹرینڈ ہے اور وہ صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے, تو پھر یہ پاسبل ہے. پاسبل ہے. جی جی, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آج ہم نے دیکھا کہ پتھروں سے علاج کیسے ممکن ہے, مختلف پتھروں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں, کلر سے کیسے علاج کیا جاتا ہے, مختلف چکراس کو بیلنس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہم نے ایک بات کی جو اکثر لوگوں کے تھاٹ پیٹرنز میں آ رہی ہوگی کہ گدڑ سنگھی کیا ہوتی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب نے سرپرائز کیا کہ ارواح سے کلام بھی ممکن ہے, اور یہ ہپنوسس کی ایک ٹیکنیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے کسی دن اس سیشن پہ بھی رکھیں گے, اس سے مکمل بات کریں گے, اور یہ واقعی انٹرسٹنگ ہوگا آپ کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, سب کے لیے بھی. اور
آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی ہیلنگ کے لیے کسی کو اڈاپٹ کریں تو اس کے لیے باقاعدہ ریسرچ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وہ ٹرینڈ ہے اور یہ خیال رکھیں کہ کسی بھی قسم کا آپ کا استحصال نہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.